बाबा से आपने सलाम करना है। को अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट। अल्लाह ताला हमारी मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही आपने, इसीलिए मैंने ये आज पढ़ानी है आयात। ये देखो, ये बाबा आ गए। अब आपके बाबा भी। पता ही तो अच्छी बात। चलो आप सबसे पहले आप इब्तिदा करो। करो अस्सलाम वालेकुम पापा। देखो सारे मेरे साथ होंगे ना आपके। ये जो चीजें ना, आप अगर कुरान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, जी बाबा, जो चीजें मुआशरे को खराब करती हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सख्त है। हाँ, आप देखिएगा इसकी खाने पे कोई उसका ना कोई कफारा है ना कोई गुनाह है, मना जरूर है, हराम जरूर है, लेकिन वो अल्लाह का और आपका मामला है। ठीक है ना। वो क़यामत वाले दिन क्या हशर करेगा वो हम नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है। ठीक है। शराब का हुक्म चूंकि वो सोसाइटी में फसाद और फितने का बायस बनती है, उसके ऊपर कोड़ों का भी हुक्म है, उसके ऊपर हर चीज का हुक्म है। ठीक है ना। जना भी इसी तरह से, इसलिए कि ये चीजें वो हैं जो मुआशरे में फसाद फैलाती हैं। आप सुन्नत नहीं पढ़ते, आप नफल नहीं पढ़ते, एक तो वो फर्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, आप पढ़ते हैं तो वो अपने लिए पढ़ते हैं, आपका और अल्लाह का मामला है। नहीं पढ़ेंगे मुआशरे को कोई फर्क नहीं पढ़ेंगे तो उसकी गुनाह नहीं है, आपका और अल्लाह का मामला है। मैं आपको ये कह रही हूं, सही है वो तो। इसलिए इस मामले में मैसेज देना ऐसे लोगों को फैलाना, जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना छोड़ दें। फैलाने वाली बातें जो है ना, वो खराब बातें वो ये फैलाई जा रही हैं कि सास ससुर को देखना बहुओं का कोई काम नहीं। सास ससुर को उठा के दरवाजे के बाहर फेंको, ये बहुओं को सिखाया जा रहा है और इस्लाम के नाम पे सिखाया जा रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, ये बहुत तकलीफ की बातें हैं। आपके लिए तो कोई वाजिब नहीं है कि आप अपने आपके ऊपर तो कोई फर्ज ही नहीं है, ये तो उनके बेटे का काम है, वो जो मर्जी करे। आप अगर करोगे तो वो एहसान है, मानते हैं एहसान है, लेकिन जब आप अपने शौहर के साथ हो, आप और एहसान सबसे, एहसान का सवाब सबसे ज्यादा, अजर सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि आप अपने शौहर की हर चीज के अमानतदार हो। ठीक है ना। जब आप उसके घर के अमानतदार हो, एक बीवी जो है, तो फिर उसके माँ बाप भी उसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल शामिल। अगर उसका फर्ज है तो आपका भी साथ में फर्ज है अपने शौहर के खड़े होना। वो लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया। अब लड़कियां पहली बात, आजमी ने बड़ा खूबसूरत बताया था कि वो इधर शौहर की ईमानदारी का अजर, एहसान का अजर, सिला रहमी का अजर, मतलब माँ बाप की खिदमत करने से 7 गुना ज़्यादा सवाब है। ये फरत आशमी ने बताया था कि इसमें अब ये ना आप करें कि सास ससुर को बाहर निकाल दें, उनका भी ये अजर है उसका, अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए बड़ा। कहते हैं जी हमारा काम नहीं। चले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग ने भी ले लें, भाभी को भी ले लें। रब्बे इश्रह ली नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरत माइदा जो है, हम वो हमारे ज़ेरे मुतालिया है और हम लोग उसकी तकरीबन 88 आयात हमने उसकी हमने कंप्लीट की हैं। और ये चूँकि सूरत माइदा जो है, आप सब लोग जानते हैं कि ये मदनी सूरतों में से है और इसमें जो अहकामात हैं वो परमानेंट, और अल्लाह ताला की इसमें जो हलाल हराम के जो अल्लाह ताला ने बताए हैं अखलाकी असूल, उसमें पहले हमने खाने पीने के बारे में कहा। तो यहाँ पे भी अब आप गौर कीजिएगा, आप सब लोग भी 3 टाइम पढ़ लें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. تو ہم اپنے اس لیسن کی ابتدا کرتے ہیں. ہم نے 88 آیات تک اپنا پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. کون سا؟ حلال رزق جو دیا، طیباً پاکیزہ رزق جو دیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات، تم بہی، ساتھ اس کے، مومنون، ایمان لانے والے. کلو ہم نے کہا تھا کہ امر کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا نا، کہ کھاؤ. کتنا کھاؤ؟ جس سے ہلاکت سے بچ سکو، جس سے تمہارے جسم کو نقصان نہ ہو، جس سے تم بیمار نہ ہو جاؤ. کہاں سے کھاؤ آپ؟ مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ کیونکہ جسمانی قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کا جو آپ کی منہ سے بات نکلے گی اس کا حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، لا جو ہے یہ نافیہ ہے، نہیں. یؤاخذو، مواخذہ کرے گا اللہ تمہارے سے مواخذہ نہیں کرے گا، حساب کتاب نہیں کرے گا. باللغوی، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما عقدتم الایمان، جو آپ نے مضبوط گرہ کے ساتھ، مضبوط یعنی آپ نے قسمیں کھائیں، جو پکی آپ نے قسمیں کھائیں. یہ لغو پہ آپ کی جو آپ ایسے ہی کھا رہے ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ رعایت ہے انسانوں کو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا، عقدۃ النکاح جو ہے وہ پکا جو گرہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہی لفظ ہے کہ عقد، تم عقدہ سے گرہ لگائی، ایمان قسم. چیزیں تو پھر سیام، تو روزے رکھے ثلاثۃ ایامن، 3 دن کے. ثلاثہ واحد اسنان ثلاثہ، یہ آپ جو ہیں نمبرنگ ہے اس کی عربک کی. تو 3 دن کے یہ 3 روزے کیا ہوں گے، اور یہ کھانا کپڑا کیسا ہوگا؟
کس لیے ہوگا؟ ذالکا یہ اشارہ ہے پیچھے والی چیزوں کے اوپر کہ یہ جو کپڑا روٹی کھلانا، کھانا کھلانا اور کپڑا پہنانا اور ثلاثت ایام 3 روزے رکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ ذالکا کفارتو، یہ کفارہ ہے کہ یہ آپ کا ایکسیکیشن ہے، آپ کا جو اس کا آپ کو ایک قسم کی اس کی جو وصولی ہے. ایک اس طرح کی قسموں کے اوپر اس کا عادتاً اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مواخذہ اس کو نہیں پکڑ کرے گا. اور دوسرا ہے غموس. غموس کہتے ہیں غین میم واو سین. غموس کا مطلب ہے ڈوبنا، یعنی ڈراؤن کر جانا، یعنی جھوٹی قسم، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لینا. جیسے کوئی کسی کو کہے کہ تم مجھے 1000 روپے دے دو تو خدا کی قسم تمہیں میں کل لوٹا دوں گا. یہ قسم اس نے کھائی، کس لیے کھائی؟ دھوکہ دینے کے لیے. اس کا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ اس نے اس کو مال یا پیسے جو بھی اس نے لیا ہے اس نیت سے کہ وہ اس کو واپس کرے گا. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر میں، اس کو بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ ڈراؤن کر دیتی ہے، غموس کر وقت شرک وقد اشرکا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ہم اس طرح قسم نہیں کھا سکتے کہ میرے باپ کی، ماں کی قسم، تم بیٹے کی قسم نہیں. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ شرک. یہ شرک کی قسم میں آ جاتا ہے. صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اب اس میں اس پس منظر میں آیت کی وضاحت دیکھیں. اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے قسم کھا لیتا ہے عادتاً، جیسے کہ عربوں میں عادت تھی واللہ تاللہ، اور اسی طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ قسم سے یہ نہیں، تو یہ بات اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، اگر کسی نے ایسے ہی قسم کھا لی تو اس پر پکڑ نہیں، اس پر محاسبہ نہیں. یہ اللہ کی وسعت حلم ہے، اس کی نرمی ہے، اللہ کی رحمت کی، کہ وہ ہماری جو ناسمجھیاں اور بیوقوفیاں اور حماقتوں سے ہم قسمیں کھاتے ہیں تو اس پر پکڑ نہیں کرے گا. تو تم کو تمہاری قسموں میں، یعنی جو تم نے ارادے سے نہیں کی تو ان میں نہیں پکڑ کرے گا. بس اپنی ہی زبان سے نکل گئی ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑ کرے گا تم کو
بما عقدتم الایمان، ایمانوں پختہ جس پر تم نے مضبوط عہد لیا، یعنی اہلیکم، جو اوسط درجے کا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو روز ہمارے گھر میں پکتا ہے 10 دن، جو بھی گوشت، چاول، دال، روٹی، سبزی وغیرہ، تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر روز۔ آپ 1 ٹائم بھی آپ کھلا سکتے ہو 10 مسکینوں کو، یا ایک مسکین کو ہی آپ 10 بار کھانا مختلف طرح سے کھلا سکتے ہو۔ تو اگر ہر روز نہیں کھلا سکتے تو ایک ٹائم بھی کھلا سکتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو 10 میلز ہیں یا اس کو 10 دفعہ عشرتی مساکین، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود ہے نا۔ تو او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو، وہ کیسا ہونا چاہیے جیسا خود پہنتے ہو، اوسط درجے کا جو روزمرہ پہنتے ہو۔ یہ نہیں کہ اب آپ اس کو یہ کر لیں کہ بہت مہنگا شادی بیاہ کا کوئی جوڑا اس لیول کا، وہ پھر ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم روز اپنے کھاتے ہو وہ اس کے مطابق جو تم اپنا کھانا پینا کرتے ہو نا اپنے لیے، اسی کی طرح کا اوسط درجے کا ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور پھر یا او تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا۔ یہاں جو وضاحت نہیں ہوئی کہ غلام آزاد کروانا، تو بعض اوقات اس کی قیمت بہت ہزاروں میں ہوتی تھی۔ اور جو اس وقت تو غلام نہیں ہے، جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہاں اس کے اوپر اس طرح منطبق آتا ہے، کسی کی مدد کی جائے، کس کی آپ کر سکتے ہیں مدد، تب ان کی ضمانت کروا دی جائے گا، جو فائن ہے ہاں وہ دے دیا جائے۔ بہت لوگ اس پہ کنسنسس کرتے ہیں، آپ کو خود بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا نا، اتنی ساری تو آپشنز ہیں، کوئی بھی آپ 3 دن کے روزے رکھ لو۔ جنہوں نے جرم کیا ان کو نہیں، وہ دیکھیں وہاں جا کر تھوڑا ہمیں کلیئر ہو ہی جاتا ہے نا کہ جو بیچارہ بے قصور باز قائدی بھی تو ہوتا ہی ہے نا۔ یہ کتنا اس نے کام کیا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ قیدیوں کے اندر جا جا کے اس نے پڑھا، یہ انصاف بنی۔ تو ایسے لوگوں نے کے ساتھ آپ مل سکتے ہو،
اب جب انسان کی نیت نیک ہو نا تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے ہوتا ہے. بہت کچھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی آسان, اللہ تعالیٰ خود ہی شروع میں ہی ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا, لا یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے دین بہت آسان ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ کرنا ہی نہیں کچھ چاہتے. تو پھر ان کے نیت کر, ہاں تو غلام اس کے یہ کروانا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت تو بہت اس کی ہزاروں میں قیمت ہوتی تھی. اس کے لیے بھی رعایت ہے رکھی گئی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام زبان سے نکلی ہوئی بعض باتوں کے معاملے میں کتنا پرٹیکولر ہے. اور یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ قسمیں کھاتے رہیں اور دوسروں کو تکلیف میں رکھیں اور پھر آپ بچ جائیں, پھر 3 دن روزے رکھ لیں. ذالک کفارہ تھا, یہ کفارہ ہے ایمانکم, تمہاری قسموں کا, اذ حلفتم, جب تم قسم کھا لو اور کھا کے توڑ دو. تو اس سے یہ مراد ہے, یعنی صرف خالی قسم کھانے کا کفارہ نہیں, یعنی خالی قسم کھانے کا کفارہ نہیں. اگر کوئی آیت کا صرف اتنا حصہ پڑھ لے نا, حلفتم کفارہ, یہ اذ حلفتم تم قسم کھاؤ, ذالک کفارہ, تو پھر آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے قسم کھائی اور کفارہ دیا. نہیں, قسم کھا کے کفارہ تب ہے جب آپ قسم توڑ دو. اگر آپ کنٹینیویشن میں رکھتے تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بعض لوگ مس کنسیپشن ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی, اس میں آدھی باتیں اس کو قرآن سے نکال کے کی ہوئی کہ نماز نہ پڑھو. بھائی نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں, آدھی باتیں. اب یہ بھی آدھی بات اگر آپ نکال دو تو جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے وہ بیچارے تو کنفیوز ہو جائیں گے نا. تو اس لیے ہمیں ہر بات جو ہے اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھ کے اس کو کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب قسم کھا کے توڑنے کا کفارہ ہے واحفظوا ایمانکم. اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایمفسس کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی قسموں کی تم, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے ہی چونکہ کفارے کی رخصت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا لیں اور پھر کہیں قسم توڑنے میں اپنا مطلب پورا ہوتا ہے تو وہ پھر کفارہ دے دو کہ 10 کھانے. جیسے لوگ بہت سارے گناہ کر کے کہتے ہیں چلو حج کر کے آئیں گے تو بخشش ہو جائے گی ساری. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. وہ کسی نے بڑی مزے کی بات لکھی ہوئی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خانہ کعبہ ہے اس کے پھیرے لگا کے آپ کو گناہ بخشے جائیں گے, لیکن جو آپ نے لوگوں کو پھیرے دیے ہیں نا وہ گھمائے, وہ مقصد آپ سے وہ انہی کے ساتھ ہی معاملہ ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واحفظوا ایمانکم, اور اپنی نافرمانی کی ہے وہ بخشی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے معاملے اور اپنی جب تک نہیں اسی سے آپ نے کرنی ہے. تو واحفظوا ایمانکم, اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو, لحاظ رکھو, خیال رکھو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اس طرح بیان کرتا ہے, کھول کھول کر واضح کرتا ہے. کس لیے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ اب آپ کے اندر بہت تجسس ہے کہ کیا بات ہے, 1 سیکنڈ کی بات ہے, میں قسم کھا لیتا ہوں. اب قسم کھائی آپ نے اور بات سن لی, اور اب وہ تو سنا کر چلا گیا اور آپ کا دل جو ہے وہ مچل گیا کہ اب میں یہ بات فلاں اور فلاں کو بھی بتا دوں, کیونکہ یہ وہ باتیں جو قسم پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں وہ خاص باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ان کی انفارمیشن ہوتی. اب آپ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں, میں کفارہ دے دوں گا اور میں ابھی بتا دوں. اب آپ نے قسم کا ایک کھیل بنا لیا,
اور جا کر 10 مسکینوں کو کھانا بھیج دیا، تو یہ اپنے دین سے کھیل ہے. تو یہ اصول، یہ طریقہ نہیں. اگر آپ نے عہد کیا ہے تو اس امانت کو امانت رکھنا ہوگا. نیت سے قسم کھائی تو اس کو نبھانا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ قسم کھائیں، وعدہ کر لیا، لیکن کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ اس قسم کو توڑیں. تو پھر اب اگر آپ پریشان ہوں گے کہ اگر میں نے توڑا تو گناہ ہوگا، اور اگر نہیں توڑا تو کسی دوسرے کو ناحق سزا یا اس کی جان کا خطرہ ہے. تو اب کیا کروں؟ مثلا آپ نے کسی خاص چیز کے نہ کھانے کی قسم کھائی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک کو بھی حکم تھا کہ جو صورت تحریم میں آیا تھا نا حکم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے. جب انہوں نے شہد کھائی تھی نا تو اس کے تو اسی طرح انسانوں کو بھی ہے کہ اگر جو حلال چیزیں ہیں ان کو قسم کھا لے کسی وقت کہ بھئی میں نے یہ نہیں کھانی، تو پھر ایسی اور سچویشن میں آپ کنفیوز ہو جائیں، قسم کھائیں اور تو مشکل، اور آپ کو توڑیں تو مشکل. تو ایسی مشکل کے سلوشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے نکالا ہے کہ قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ دے کر ریلیکس ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ. اور پھر اگر یہ بھی اس سے پہلے ہی تم کیا کرو، واحفظوا ایمانکم، ایمان جو ہے جمع کا صیغہ ہے اس میں، تو آپ اس میں تینوں قسموں کی بات آ جاتی ہے، یعنی اپنی ساری قسموں کی حفاظت کرو. چونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو تم ہر وقت ایسے ہی ہمیں سویئر کرتے رہیں، آئی سویئر گاڈ، آئی سویئر، جس طرح ہم کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ دس از ویری مطلب بیڈ اینڈ عادتاً جو قسم کھاتے ہیں نا اس کا کفارہ نہیں. ہاں. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود وی شوڈ ٹرینڈ اوور سیلف انڈر دا سپرویژن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈنس کے. ہر وقت قسم ہی کھاتے رہتے ہاں بہت یہ کرتے ہیں. تو اللہ کا نام اپنی چیزوں میں نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غیر ضرورت کے نہیں لینا چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یا پھر یہ کہ آپ چپ رہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے. چاہیے کہ آپ اگر کوئی آپ کے اوپر قسم ڈالے تو وہ آپ اس کی رسپانسبلٹی نہ لیں، سائلنٹ اپروول نہ دیں. کسی نے غلط کام کرنے کی قسم کھائی ہے اور آپ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا کفارہ دیے بغیر اسے نکل آئے گا، یہ نہیں ہوگا. آپ کو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا. اگر پھر حرام چیزوں کی طرف بات پھر پلٹ گئی کہ اب ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورۃ مائدہ اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تربیت کی ہے، اور جو بہت ضروری باتیں ہیں جس سے کہ صحیح معاشرت کو ڈیولپ کیا جائے گا اس کے بارے میں احکامات آپ کو بتائے ہیں، اور یہ بہت ہی سینسٹیو باتیں ہیں. اس میں اب آپ یہ جو آیت ہے یہ بھی بڑی ہی سینسٹیو آیت ہے. اس میں آپ نے شراب کی تحریم کا ذکر ہے. اس میں اس کی تفصیل کے لیے بہت ساری کیسٹس بھی ہیں، اور بلکہ ریہیبلیٹیشن کے بہت ساری جگہیں بھی بن گئی ہیں. جن لوگوں کو ضرورت ہو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے کہ وہ آپ کو اس کے اندر سے نکال بھی لیتا ہے جو لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو 90 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو اس میں بہت زیادہ آیات جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے. تو یہ کس کے لیے، کس نے کہا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا تھا نا یہ بات کہ کوئی بات آپ اچھی ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنو سے سٹارٹ کریں تو اس کو بہت غور سے سنو، اس میں تمہاری بہتری ہے اور فلاح ہے. اس میں ہے نا کہ اے لوگو، اے ایمان والو سنو. ہاں ویسے تو یا ایھا الانسان بھی اللہ تعالیٰ کہہ کے جنرلی پکارتے ہیں، لیکن بعض باتیں جب ایمان لے آتے ہیں ہم تو وہ پھر ہمارے پر لازم ہو جاتی ہیں. تو ایمان والے ڈسکریمنیٹ ہو جاتے ہیں جب وہ فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو. ورنہ وہ ظاہر ہے انسان بہت ہی کمزور ہے اور نہیں وہ فالو کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات سنے گا تو پھر وہ سنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر یعنی شراب. اور خمر کا لفظ کیوں کہا گیا ہے؟ خمر کا مطلب ہے ڈھانپ لینا. الخمر ما خامر العقل،
جو پر چھا جائے. ہاں چھا جائے، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. الخمر خمر العقل، اور یہ جو ہے شراب ڈھانپ لیتی ہے عقل کو. اور اسی طرح عورتوں کی والمیسر والخمر، نہیں والمیسر کا مطلب جوا اور شراب نا. ابھی وہ بات، ابھی آپ یہ غور کریں کہ خمر کا لفظ جو ہے نا وہ کافی دفعہ قرآن میں ابھی بھی آئے گا، اور ہمارے عورتوں کے لیے بڑا اہم ہے اس طرح سے. اور اسی طرح الخمر والخمر العقل، اسی طرح عورتوں کی اوڑھنی کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے، جس میں سینہ ڈھانپتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ابھی سورۃ النور میں آیت نمبر 10 میں آیا ہے بے خمرو ہننا علی جیوب ہننا، بے خمری ہننا، ہاں خمر اپنی اوڑھنی سینوں پر ڈال لو. تو یہ خمر جو ہے وہ اس سے بھی ڈھانپ لینے سے، کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے نا شراب، اور آپ کی عقل کام نہیں کرتی، تو اس لیے اس کے لیے خمر کا لفظ آیا ہے. اور انما بے شک الخمرو شراب اور میسر جوا اور شراب والانصاب، جو آستانے جو ہیں جہاں پر بت نصب کرنے سے یہ لفظ ہے، جسے فکس کرنا ہوتا ہے نا. بت جو ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ گاڑا جاتا تھا، فکس کیا جاتا تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ لوگ ہی اٹھا کے لے جاتے ان بتوں کو، تو ان بت تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک ان کی اس سے پتہ چلتی ہے کتنی کمزور ہے. تو وہ ان کو گاڑتے، ان کو فکس کرتے اپنے بتوں کو، اور اپنی والازلام، اور جو پانسے کے تیر یعنی فال نکالنے والے. عرب شراب پی کر تیروں سے شکار کرتے جانوروں کا، اور پھر سمجھتے کہ یہ گوشت خیرات کیا جائے گا، یا پھر اس کے ذریعے وہ شرطیں لگاتے اور سمجھتے کہ یہ غریبوں کا بھلا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کام رجس من العمل الشیطان، اللہ کے ذکر سے، وَأَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں غافل کر دے صلاۃ سے، فَحَل نماز سے. فَحَل تو کیا، حل جو ہے استفہامیہ ہے، فا تو حل کا مطلب ہوتا ہے کویسچن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو کیا تم منتہون باز آنے والے ہو. انتہون باز آنا، یعنی باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو. اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تابعداری اطاعت کرو کس کی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. واحذروا حذروا کا مطلب ہوتا ہے بچو، کس سے، نافرمانی سے. کس کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، تو یعنی اگر لوگ جو حکم عدولی کریں تو فَعْلَمُوا عالمو جاننے سے ہے، تو جان لو انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول پر. نہ کس کی طرف جاری ہے ضمیر، اللہ سبحانہ، بالکل صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم یہ جان لو، اگر تمہیں اتنا کچھ میں بتا رہا ہوں، اگر تم جان لو کہ تم نے یہ بات نہ مانی، تو ہمارے رسول کے ذمے البلاغ المبین، پہنچا دینا تھا. بلاغ ہوتا نا پہنچانا، پیغام دینا، پہنچا دینا، کھلم کھلا واضح کر دینا صرف ہمارے رسول کے ذمے ہے. تو تم اپنا خیال خود ہی کر لو. لیسا نہیں ہے، الا لیسا نافیہ ہے، نہیں ہے، الا پر استفہامیہ، یہ پریپوزیشن ہے حرف جار. الذین لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے
اور اب ہم مائدہ میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ہاں آخری بالکل پکا بالکل، اور اس میں جو قدم عقدہ ہوتا ہے نا، پکا جو ہے، اس کے سیاق و سباق میں ہم دیکھ رہے ہیں اب سورۃ مائدہ میں، اس کے بارے میں ہم پیچھے سے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قرآن کا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس آیت میں صرف شراب ہی نہیں اور بھی رجس من عمل الشیطان کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو آپ غور کریں، اس میں امام احمد بن حنبل جو تھے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ مدینہ میں کیا کرتے تھے؟ دیکھیں یہ مدینہ کا حال تھا کہ مدینہ میں وہ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرمائی۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ انہوں نے پھر نازل فرمائی، انہوں نے کہا یسألونک کا، وہ تم سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہا اکبر۔ یہ آیت لوگوں نے سن کر کہا شراب کو ہم پر حرام قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ فرمایا گیا نا اس پڑھنے نہیں جاتے تھے نشے کی حالت میں۔ تو پھر اس کے بعد اگلا حکم آیا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت سورۃ مائدہ میں، کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے، اب یہ آخری اور مستقل حکم ہے۔ آپ کو بتایا تھا سورۃ مائدہ کے احکامات جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے احکامات مدینہ میں یہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں اور اس میں پرماننٹ احکامات دے دیے ہیں کہ اب اس کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے اللہ بس اب ہم اس سے باز آ گئے، اب ہم شراب نہیں پئیں گے۔ البتہ کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جب شراب کے وہ پیتے تھے پیچھے اس حکم سے پہلے، جیسے بدر اور احد میں، تو کچھ اپنے بستروں پر فوت ہو گئے لیکن وہ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، جبکہ اللہ نے انہیں ناپاک شیطان کے عمل کہا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ بھی آیت اس کی کنٹینویشن میں ہے، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر جو ہے الصالحات جناح، نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں، کوئی ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں اس معاملے میں جو وہ کھا چکے، جو معاملہ پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو جب تک کسی چیز کے بارے میں حکم ہی نہ ہو آیا ہو تو پکڑ کیسی ہوگی؟ قانون اس وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ اس کو آپ چھوٹے سے طریقے سے اس طرح پوچھ لیں، ابھی ہماری سوسائٹی میں ہیلمٹ کے بارے میں فائن ہو گیا ہے کہ اب جو نہیں پڑے گا، تو جو پچھلے لوگوں نے جیسے سیل فون کے اوپر بھی اب بڑی سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی سیل فون جو ہے وہ ڈیورنگ ڈرائیونگ پکڑے گا تو اس کو ہم فائن کریں گے۔ تو یہ سیم کیس گوز ود دیز تھنگس کہ اس وقت کیونکہ صحابہ کرام، ہمیں تو مزے سے مل رہا ہے نا پکا پکایا حلوہ، ہمیں قرآن پاک مل رہا ہے، اس کے باوجود ہم ناشکرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب قانون بن چکے ہیں، اب سب کچھ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو
اب جیسے یہ لوگ ان کے جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے یا وہ سیل فون کرتے تھے، ان کی اب ہم تو پکڑ نہیں نہ کر سکتے، لیکن اب قانون ہے، اب کیا ہوگا اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کو جرمانہ ایکسیکیوشن، اس کو اپنا پورا جرمانہ دینے پڑے گا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو انہوں نے کھا لیا اس کے اوپر ان کی اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں تھا تو ہاں۔ تو جس طرح تم نے اور اس کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی زندگی میں یہ شراب حرام ہوئی ہوتی تو وہ بھی اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے صحابہ جس طرح کہ تم نے چھوڑا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتے، لیکن اس وقت تو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اب حرام ہو گئی ہے تو اب تمہیں اب تمہیں ہر صورت میں چھوڑنی پڑے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شراب کا جو ایفیکٹ ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کے ہوش گم کر دیتا ہے، پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ تو دراصل شراب کا اثر انسان کو بے حس کر دیتا ہے، اس کو کسی عزت اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں رہتی۔ ایسا شخص اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات بیوی بچوں کو مار دیتا ہے لیکن اپنا نشہ جاری رکھتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کا احساس اس کو بالکل اپنے ریلیشن شپ میں جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان سے بالکل اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، بے حسی آ جاتی ہے، کسی کی کوئی درد تکلیف اسے محسوس نہیں ہوتی، اسے بس اپنی جو نشہ ہے پورا کرنا ہے۔ اور میسر جوئے کا ذکر والمیسرو فالگیری، لاٹری، قسمت آزمائی، تو اصل میں میسر کا لفظ یسر سے ہے اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ تو جو مال آسانی سے مل جائے، جوا انسان کو اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، اس کو سیلفش بنا دیتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا خود غرض وہ ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو لوٹ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ایک جوئے میں جیتا ہے تو باقی سارے ڈپرائیو ہو جاتے ہیں پیسوں سے اور اس کی باقی چیزوں، جو ایک بندے کو مل جاتا ہے باقی سارا مال، تو ایک بندہ، یہ ہمارا جو ہے مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو ڈپرائیو کر کے اور دوسرے کو ہرا کے اور لیٹ ڈاؤن کر کے خوش ہوں، تو دوسروں سب کا مال لے کر انہیں خالی کر کے خوش ہو، تو یہ ایک مسلمان کا کریکٹر اور اخلاق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہوں، دوسروں کا مال چھین کر خوش ہوں، یا پھر صرف اپنی ذات میں وہ ملینرز ہو جائیں چند گھنٹوں میں اور باقی ساروں کو کنگال کر کے گھر جانے پڑے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسی لیے معاشرے میں یہ خود غرضی پیدا کرتا ہے، بے حسی۔ تو جو دو چیزیں ہیں، خود غرضی اور بے حسی جو ہوتی ہے نا معاشرے میں، یہ دو مرض ہیں، یہ دو مرض جو ہیں، تو پھر وہاں خیر کی جو توقع ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے جو مزاج پیدا ہوتا ہے وہ صرف ہمی استو اور آئی می مائن۔ نیبرز ہیں ان کے جو خاتون ہیں ان کے نیبر کو کسی نے مرڈر کر دیا۔ مرڈر کیوں کیا؟ وہ بندہ فال نکالتا تھا، اس نے اس آدمی کو جس نے اس کو قتل کیا نا، اس نے اس کو یہ کہا کسی وقت آج سے کچھ سال پہلے کہ تم اگر، وہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے فال نکال کے اس کو بتائی کہ اگر تم شادی کرو گے تو یہاں تمہارا نقصان ہوگا اور تمہارا گھر بھی نہیں بسے گا اور تمہاری یہ لنگی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں نے یہیں شادی کر لی، اس نے شادی کر لی اور وہ وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے، لیکن کوئنسیڈنس بھی ہوتے ہیں۔ اس کو اس بات پہ اتنا غصہ تھا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں، اس نے آ کے اس کو مار دیا، اور اتنے برے طریقے سے مارا۔ یا لاہور کے قریب کسی گاؤں کا یہ قصہ، اور یہ وہ مطلب یہ اصلی صحیح نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا، یہ بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے معاشرے کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سوسائٹی کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی، میرے جو ساتھ ایک بچی پڑھتی ہے لڑکی، جو اس کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے خاوند کو بددعائیں دیتی تھی، تو وہ کہتی تھی گھر کا سارا سامان لے جاتا ہے اور مطلب پیسے بھی لے لیتا ہے، تو وہ صرف نشے میں دھت رہتا ہے۔ تو وہ پھر یہ تو بڑی پینفل باتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کہتے خود ایک بن جاؤ اور دوسروں کو کنگال کر دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلے یہ اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے، جانوروں ویسی زندگی نہیں گزارنی۔
تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو بے حس کر دیتی ہیں، اور جو ایسا بے حس انسان ہو جائے جس کا بالکل خون سفید ہو جائے تو ایسے لوگ پھر کیا امر بالمعروف کریں گے، نہیں انل منکر کیا کریں گے، دوسروں کے لیے کیا بھلائی کریں گے، اور کیا ہی دعویٰ کا کام کریں گے، پھر یہ ممکن نہیں رہتا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، قرآن ہی سے اس چیز سے جو بے حسی دور کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو تربیت ہے اس کا ابتدا کس سے، آخرت کا ڈر اور اللہ کا جو عذاب ہے اگر یہ محسوس ہو تو اس سلسلے میں جو ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن میں نے جب یہ کر رہی تھی تو امام حسن علی بننا، آپ کو شاید پتہ ہو، یہ ایجپٹ کے جس وقت یہاں مولانا مودودی تھے نا اس وقت وہ وہاں ایجپٹ میں تھے، ان کی اسلامک اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹ کی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پبز میں جاتے تھے، کیونکہ ایجپٹ میں بہت اس وقت یہ اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے نا، لیکن جن کو اللہ شعور دیتا ہے اور جنہوں اپنی زندگی فکس کر دیتے ہیں وہ لوگ پھر کس طرح ایفرٹ کرتے ہیں اسلام میں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی یہ بڑی پیاری مجھے یہ بات لگی کہ انہوں نے نا وہ جاتے تھے پبز میں، اور پبز میں جا کے نا ایک انگیٹھی لے جاتے تھے، اور مسلمان یہ ہمارے ملکوں کا دیکھیں حال تھا کہ پبز میں چلے جاتے، جا کر بیٹھ جاتے ان کے ساتھ، اور انہیں کہتے کہ ہاتھ رکھو اس پر، تو وہ ظاہر انہوں نے کہاں رکھنا تھا ہاتھ نا، تو وہ نہیں رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آج تم اس سے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو آگے جو عذاب اللہ کا ہے اس پہ کیسے تم برداشت کرو گے، وہ ساگ کو جہنم کا جواب ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا، اور اسی طرح ہم اگر چاہیں تو اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم کہیں کہ بھئی دیکھو اب جو گرم توا ہے اس پہ ہاتھ رکھو تو رکھا جاتا ہے، تو یہی وہاں پہ آپ کا حال ہونا ہے کہ اگر جب آپ نہیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے نا، سب کہتے ہیں کہ بس اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، کوئی نہیں ماننے کو تیار، لیکن جس سے تربیت کرنی ہو لوگ کرتے ہیں تربیت، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے تو یہ ہے کہ باقی بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن سنیں، پڑھیں، سیکھیں، تو باقی تو بس پھر جس کا دل اللہ ہی پھیرے تو پھیرے، مگر ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ کریں کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عرب جاہلیت میں کیا رسومات تھیں، انصاب کیا تھا، بت گاڑنا، بتوں کو فکس کرنا اور ان کے آگے نظر و نیازیں دینا، والازلام اور تیر پانسے جن کے ذریعے فال نکالنا، اور ان کے ذریعے جوا بھی کھیلتے، لاٹری بھی، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کیا ہیں، گندے اعمال شیطانی، شراب، جوا، انصاب، ازلام، ان سب کو کیا کہا گیا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ کیا ہیں، شیطان کے بہت ہی گندے اعمال ہیں، شیطانی عمل بتایا گیا۔ تو ابھی یہ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو کوئی عمل جو شیطانی عمل ہو تو اسے کون اپروو کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے اندر بے حسی ہو، تو فجتنبوہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں برائی سے، اپنی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح بتا رہے ہیں کہ فجتنبوہ، اس سے اجتناب کریں، شراب کو مت پیو، اسے چھوڑ دو۔ اجتناب کا لفظ کس سے آتا ہے، جیم نون بے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جنب سے ہے، اور سائڈ اسے کہتے ہیں، جنب جو ہے وہ سائڈ ہے، تو اس سے تو پہلو بچا کر نکل جاؤ، جسے کہتے ہیں نا کہ کنی کترا کے نکل جاؤ، اس سے بچو، اور یہ بہت ہی برا حرام کام ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اس طرح بچ کے نکل جاؤ جیسے فجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس طرح سے تم جب بچ کے نکلو گے تو پھر تم فلاح پا سکو گے۔ اس میں مولانا صاحب کی میں بہت چاہوں گی کہ میں بہت ان سے مستفید ہوتی ہوں، تو ان کی بہت پیاری تحریر ہے، کیونکہ جو ایک ہوتی ہیں نا ان کی جو ان کی ہاں، مولانا مودودی صاحب نے بہت زبردست اس کے اوپر لکھا ہے، میرا دل ہے کہ جو ریفرنس کے ساتھ ہو، امام اتنے کام کرتے ہیں، ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ ایسے ریڈی میڈ منو سلوا ہے، لیکن ہم نہیں اس کو ماننے کے تیار۔ یہ بہت پیاری تحریر ہے، میں اسی کے جو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس کے ریفرنس میں انہوں نے بہت پیارا لکھا ہے کہ آستانوں اور 500
کی تشریح تو ہم نے پہلے بھی سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے کافی پڑھی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ 5 ازلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے میسر جوئے ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فالگیری اور قرآن اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیانہ آلودگی سے بنتے ہیں، اور میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کے تحت کسی ایک کو پیسہ مل گیا، چیز مل گئی، اس کی قسمت نکل آئی. تو اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کر دی گئی ہیں. ایک شراب، دوسرا قمار بازی، تیسرا وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. چوتھے 5 سے تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. شراب کے متعلق احکامات کی تفصیل میں آپ یہ چیز ذرا غور کریں کہ کیا ہے. شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے ہیں. کہاں کہاں آئے؟ سورۃ بقرہ میں آیا، سورۃ نساء میں، اور اس کی کنٹینیویشن یہ 3rd سورہ مبارکہ میں، جو کہ فکس اللہ تعالیٰ نے احکامات مستقل دے دیے کہ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے. بعید نہیں کہ اس کے قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں. اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں. چنانچہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا. آپ کو میں بتاؤں میری پوری کلاس میں واحد تھی وہاں کینیڈا کی بات بتا رہی ہوں، جب انہوں نے یہ کرسمس اور اس طرح کے ڈیز آتے ہیں نا، ہماری کنیڈین ٹیچر ہے جینس ہے ان کا نام، تو انہوں نے بتایا کہ ہم گفٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ شراب کو بہت پسند کرتے ہیں. CLB کی وہاں CLB کہتے ہیں وہ لکر یعنی بیچتے ہیں، تو وہاں سے ایک بوتل پکڑی اور جا کے گفٹ دے دی. تو میں واحد تھی جس نے بڑی ہمت سے کہا کہ بھئی جو چیز آپ کو اللہ آپ کے منع کی ہے اور آپ کو نشے میں آپ لوگوں کو نقصان دے دیتے ہو، وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے کسی کو گفٹ دے سکتے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے گفٹ دیں گے. یقین کریں ڈرتے ڈرتے میں نے کہا، لیکن میں نے کہہ دیا کیونکہ بولنا بہت مشکل ہے وہاں، بات کرنا بہت، اتنا ملٹی ایتھنک پیپل ہیں اور اتنی زیادہ ریجڈ ہیں اپنے اپنے جس کے پاس جو بھی ہے. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑی شے ہے. تو یہ مشکل تھا کہنا، لیکن بہرحال ان لوگوں کے لیے تو یہ شراب ابھی بھی وہاں عام ہے. پتہ نہیں وہ کیسے سوسائٹی چل رہی ہے. تو بہرحال یہ علامہ صاحب کی بات مجھے بہت پیاری لگی. پڑھاتی ہے اور یہ کہہ رہی نہیں وہ ہمیں کلاسز دیتی ہیں، ویسے پڑھاتی ہیں. وہ تو جینس پیور کینیڈین ہے، وہ کرسچن ہے. کینیڈا امریکہ بیسیکلی تو کرسچینٹی ہے. کرسچن بھی بڑی فارم میں ہے، جیسے پاکستان مسلمان بڑی فارمز میں ہیں، وہ بھی ان کی بہت زیادہ ہیں. تو پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کیا ہے. دیکھیں وہاں پہ لوگ بہت زیادہ جو گیس اسٹیشن پہ شراب بکتی ہے اور وہ بالکل اس کو بادر نہیں کرتے ہیں چند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شاید بہت کم تعداد میں ہوں گے ایسے لوگ، کیونکہ آفٹر 18 آپ کے لائسنس ہوتا ہے اور آپ بیچتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ اس کا بیچنا، پینا، پلانا 10 احکام اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. جانے والا بالکل وہ حرام ہے. بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں اسے بہا دو. ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ دعا کے طور پر استعمال کرنے کی تو اجازت دے دیں. فرمایا نہیں، وہ دعا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے. انہوں نے عرض کیا ہاں. فرمایا تو اس سے پرہیز کرو. انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے. فرمایا اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ان اللہ خمرو شاربہا و ساکیہا و باعہا و مبتہا و آثارہا و متصرہا و حاملہا والمحوالتا علیہ. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر اور اس کے پینے والے. یہ دیکھیں یہ کتنے احکامات ہیں، یہ کتنے ہیں 10 پورے. یہ دیکھ لیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر اور اس کے پینے والے پر
پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے یہ ڈھو کر لے جائی گئی. پورے 10 اس کے ہیں. اور دیکھو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نہیں بیچتے, وہ وہاں پہ ہے نا ایسا ہے کہ وہ ہم مجبور ہیں. چلو بہرحال اللہ جانتا ہے دلوں کے راز, اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرما دیا جس پر شراب پی جا رہی ہو. ابتداً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی. بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں سے یہ قید اٹھا دی. خمر کا لفظ عربوں میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازن گیہوں, جو, کشمش, کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں. چنانچہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں, کل مسکرو خمرو کل مسکرو حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, ہر نشہ آور چیز خمر اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کلو شربن اسکرو فہو حرام, ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے. وَأَنَا أَنْهِي عَنْ كُلِّ مَسْكَرٍ, اور میں ہر نشے آور چیز سے منع کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ الخمر ما خمر العقل, خمر سے مراد ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ ما اسکرو کثیرہ فقلیلہ ہی حرام, جس چیز کی کثرت مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور ما اسکر الفرق من فمل الکف منہا حرام, جس چیز کا ایک پور بھی نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی. جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے, لات, مکے دیے جاتے, چادروں کی سونڈ اور کھجور کے سانٹے مارے جاتے تھے. زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئیں. حضرت ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتداً 40 کوڑے ہی کی سزا رہی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی. اس سزا کو امام ابو مالک اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں, مگر یعنی 80 کوڑوں کو. مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کے قائل ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا, اسی کو پسند فرمایا 80 کوڑوں کو. شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد نامی کی دکان پر اس بنا پر گرا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا. ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کی حکم سے اس قصور پر جرار ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طور پر شراب کی کشید اور فروخت کا کام ہو رہا ہوتا تھا. دیکھیں کتنے سخت احکامات ہیں. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جزاک اللہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند ہوں, اور یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی بڑی ہی کاوش ہوتی ہے. یہ سالہ سال انہوں نے اس کے اوپر لگائے تو انہوں ریسرچ کی, اور یہ دیکھو انہوں نے اس کے بعد بھی کوئی اگر کوئی ایکسکیوز نکالے, جیسے کہ اللہ مجھے معاف کرے بھٹو صاحب کہتے تھے میں پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں. بھٹو صاحب کو چھوڑے جی, ابھی اس اسمبلی میں کیا ہوا, وہ جو ہمارا ایک ہندو اقلیتی ممبر تھا اس نے کہا کہ شراب کے اوپر پابندی لگائی جائے. سارے مسلمان جو بیٹھے انہوں نے کہا نہیں اس کو پابندی نہ لگاؤ. اللہ اکبر. یہ اسمبلی میں ابھی 15 دن پہلے پابندی لگائی جائے, باقی جو ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے اس چیز کو اتنا بڑا وہ کرنے کی نہیں ہونا چاہیے. یہ بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کرے. نہیں دیتا کہتے جو پیتے نا وہ تو نہیں باز آتے نا, یہ بس یہی بات ہے کہ وہ نہیں. اور سارے یہی کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کس قدر شرم کی بات ہے. ہندو آدمی ہے جو یہ قرارداد پیش کر رہا ہے کہ اس کو پابندی لگائی جائے. اسلام میں منع ہے تو اسلامی ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے.
اور مسلمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پابندی نہ کریں. اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے نا، جو گد بولتے ہیں منہ سے، سوچ ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں اپنی تربیت انسان نے خود کرنی ہے، آپ کوئی کسی کے اعمال کا جواب دے نہیں. باقی ہمیں بات ہوتے ہیں شوٹنگ کرنے جاتے ہیں، ان کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، سب کے پاس اتنی گاڑیاں اور وہ پھر سب ایڈٹ کرتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ان کو کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی ایمان میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ آیات کہ تم لوگ اس سے فلاح پا سکو، اپنے آپ کو بچا سکو. تو انما یرید الشیطان، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور اس کے ذریعے سے شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے. اور انسان اگر شیطان کو خوش کرنے لگ جائے تو پھر شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، این یو کیا بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے. این یو کیا ڈال دیتا ہے، واقع واو کاف عین اس کا روٹ ہے کہ درمیان دشمنی پیدا کر دے. تو آپ کبھی دیکھیں کہ جو لوگ پھر شراب کے نشے میں دھوت رہتے ہیں تو پھر انہیں بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے کوئی غرض نہیں، کسی سے بھی وفاداری نہیں. تو یہ سارے کام شیطان اس ذریعے سے شراب پینے والوں کے اندر بے حسی، بے خود کر دیتا ہے، خود غرضی پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کر دیتا ہے، یو کے او ڈال دیتا ہے. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو کوئی پوچھتا نہیں، اور اگر مصیبت میں کوئی لوٹ کر چلا جاتا ہے تو آپ کے اندر کیا آئے گا، نفرت، عداوت اور دشمنی. بغض جو ہے یہ محبت کا، بغضاء جو ہے وہ محبت کا اپوزٹ ہے، یہ حب کا اپوزٹ بغضاء ہے. تو ایسے کام بغضاء، ایسے شیطانی عمل شیطان کرواتا ہے. تو بعض اوقات نشے میں دوست تک کا قتل کر دیا جاتا ہے. تو وہاں ایک جو ہماری پڑھانے والی ہیں ان کے پاس ایک خط آیا کہ شوہر نے شراب پی کر بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور بچی پریگننٹ ہو گئی. اور اب وہ اس نے پوچھا تھا سوال کہ بھئی اب میں کیا کروں کہ وہ جو بچہ ہے میں ابورٹ کرواؤں، کہ کس طریقے سے میں اس کا کیا کیا جائے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو، تو یہ آپ کی حرمت کے رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے. الخمر والمیسر کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنی ڈال دیتا ہے. وَيُعِيدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے. اللہ کی یاد ایمان والے دل میں آتی ہے تو شیطان اللہ کی یاد سے غافل دور کر دیتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے آپ کو غفلت دلا دیتا ہے کہ کب اذان ہوئی، کب اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے، کب منہ سے کیا نکلے ہمارے کچھ خبر نہیں رہتی. تو یہ ہمارے اوپر غفلت کا پردہ طاری کر دیتا ہے اور عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے. فہل انتم منتہون، تو حل استفہامیہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے اتنا سارا بتایا ہے تو فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو، رک جاؤ گے، کیا منع ہوتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اتنا کچھ بتانے کے بعد پوچھا ہے کہ کیا تم اب باز آؤ گے، اتنا کچھ تمہیں فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو، رک جاؤ گے، کیا منع ہونے والے ہو. یہ استفہامیہ فہل اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم رک جاؤ. اب یہ بھی رکو گے کہ نہیں رکو گے، کیا رکنا چاہیے اور کیا رکو گے تم ہو. ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے جو حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا. حضرت عمر نے آگے سے جب یہ آیات آئیں تو انہوں نے آگے سے نبی پاک کے آگے یہ بیٹھ کے کہا تھا. کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے حضرت عمر نے آگے سے کہا انتہینا، ہم اس کے فوراً بعد یہی کہنا چاہیے کہ ہم باز آ گئے، ہم نے اب نہیں یہ کرنا نا اللہ تعالیٰ کی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ہم یہ نہیں کریں گے، اور ہم نے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، محمد کی. واحذروا، اور ڈرو کس سے، اللہ رسول کی نافرمانی سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم نے حکم عدولی کی، تو جان لو، کیا جان لو، لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے کھلم کھلا صرف پہنچا دینا ہے. ہی از ناٹ لست علیہم بمسیطر، وہ تمہارے اوپر دروگا نہیں ہے، اور ہی از ناٹ ریسپانسبل.
تم خود اس کے رسپانسبل ہو، اور اگر تم پھر بھی باز نہیں آتے ہو تو ہمارے رسول کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی شراب کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس وقت یہ 5 چیزیں انگور، کھجور، جو، گندم اور شہد سے تیار کی جاتی تھی۔ انگور کی شراب عربوں میں زیادہ عام نہیں تھی، جو انگور کے علاوہ دوسری شرابیں تھیں وہ زیادہ عام تھیں۔ سوکھی کھجور، تر کھجور سے شراب بنائی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ شراب بنانے والا اور جو اٹھا کر لانے والا ہے اس کے لیے بہت سزا ہے، اس پر لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی، اور اس کے ہر چیز پر جو بھی اس کے اندر شامل ہو اس کے لیے لعنت فرمائی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، یعنی اس جنت کا پاکیزہ مشروب اسے نہیں پلایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو مارتی ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتا رہا اور دائمی شراب پینے والا تھا، اس نے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں بھی اسے جو اللہ تعالیٰ کے مشروب ہیں وہ جنت کے وہ اسے نہیں پلائے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب ہم نے یہ آخری، ہاں یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھہر جائیں، یہ اسی کے ریفرنس میں ہے، پھر اگلا ٹاپک شروع ہو جائے گا نا۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیسا جو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جناح ان پہ کوئی گناہ نہیں، کن لوگوں پر؟ جو لوگ ایمان والوں پر اور نیک عمل کرنے والوں پر بھی پر کوئی گناہ نہیں، فی ما تائمو جو وہ پہلے پی چکے۔ تام جو ہے لفظ جو اصل میں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال بھی اس کو کر لیا جاتا ہے۔ اذا ما تقو جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، و آمنو اور ایمان لائے اللہ پر، اور جو بھی اس کے حکم میں ہے ان پر ایمان لائے، و آمنو و عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا آمنو پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر تقوی کیا اور پھر نیک صالح ایمان لے کر آئے، ایسے لوگوں پر جو اس حکم کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے لیکن انہوں نے اعمال اچھے کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین یعنی نیک عمل نیک کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پر تو سٹیپ بائی سٹیپ میں شراب حرام ہوئی، لیکن آج اگر کوئی شخص شراب کا عادی بن چکا ہے تو پھر اسے نشہ چھوڑنے کے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو اس میں پھر سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقوی اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، پھر وہ تقوی اختیار کرے، پھر وہ غلطی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور توفیق دیں گے کہ وہ پھر گریجولی اس مشکل میں سے نکل آئے گا۔ اور پھر جب کوئی کام اللہ کی خاطر کیا جائے تو یہ احسان کا درجہ ہے، انسان اپنی ایسی مشکل سے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو اتنی مشکل کا فیز گزار کے نکل آئے پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر بہت راضی ہوتا ہے۔ تو صرف قرآن ہی میں نہیں، تورات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ساتھ باطل کو ختم کر دے، اور اس کے ساتھ کھیل کود کے آلات، موسیقی، دف، جو فلوٹ ہے، بربری، تمورہ اور غلط قسم کے اشعار اور شراب کو حرام قرار دیا۔ یہ تورات میں، یہ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور حلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ میرے حرام قرار دینے کے باوجود کوئی شراب پیے گا تو میں قیامت کے دن اسے ضرور ایسا رکھوں گا کہ وہ میرے حرام کرنے کے بعد اسے ترک کر دیا تو ضرور اسے جنت الفردوس سے پلاؤں گا، اور اگر اس نے نہ چھوڑا تو اسے محروم رکھوں گا جنت کے جو مشروب ہیں۔ تو یہ تفسیر ابی حاتم میں اس کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جوا شراب ہے یہ کبھی برے اکبر الکبائر بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اس کی ڈیٹیل کے لیے بہت ساری کیسٹس اور بہت ساری لٹریچر ہمیں ملتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ویسے سب کو پاک رکھے، صاف رکھے اور اس سے بچا کے رکھے،
تو لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اویلیبل ہیں. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ تیرا سدا شکر ہے پروردگار، تو رحمان و رحیم ہے. تیرا شکر ہے تو نے اپنا کلام ہمیں پڑھنے کی توفیق دی. اے پروردگار اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں پروردگار اپنی رحمت کے طفیل اسے معاف فرما دیجیے گا. ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے نبیوں کو قرآن پاک میں سکھایا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمیں بچا لیجئے خسارے والوں میں سے. اے اللہ ہمیں کوئی ایسی مشکل نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. فانصرنا علی القوم الظالمین. فانصرنا علی القوم الفاسقین. اے پروردگار ہمیں دین و دنیا کی خیر اور بھلائیاں عطا کیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار میری والدہ کی جو بھی مشکلیں ہیں اور جن جن کی والدین حیات ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے ہم دعا کرتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انہوں نے ہمیں پیار سے پالا پروردگار، ان کی اس وقت کو آسان کر دیجئے. اے پروردگار جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بچوں کے والد، میرے بھائی اور یہ فوزیہ کے اور افنان جی کے نعیم ان کے بھائی، ان کے ہسبینڈ جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار بزرگ، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے پروردگار ہمیں ایمان پہ رکھیے گا. اے پروردگار جو بیمار ہے آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں پروردگار. حضرت ایوب نے مشکل میں آپ ہی کو پکارا. رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے سے ہمیں یا اللہ ہماری ذہنی، جسمانی، روحانی جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں دعا میں، ان سب کی یہ پریشانیاں مشکلات آسان فرمائیے گا. اے پروردگار اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور بنا دیجیے گا. اے پروردگار ہمارے ملک پہ اور کل امت مسلمہ پہ یا اللہ نظر کرم کیجیے گا. اے اللہ ہمیں توفیق دیجیے گا اہدنا الصراط المستقیم کی. اے پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ان سب کی مشکلیں یا اللہ آسان کر دینا. آپ فرماتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آپ سے ہی دعا ہم مانگتے ہیں پروردگار. آپ کہتے ہیں عجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے پروردگار ہم سب پہ جو مشکلیں ہیں آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہم وحدہ لا شریک لہ ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہوئے ہی ہمارا یا اللہ دین و دنیا سمرے اور اسی پہ گزرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم انی اسألک لذۃ الناظرہ علی وجہک الکریم
اے پروردگار ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھنا، ہمارے گھروں کی، ہمارے جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، جن بچیوں کے اولاد نہیں ان کی یا اللہ ان کی نوشی اور میری زنور اور سب کی بچیوں پہ رحم کرنا، انہیں اولاد کی دولت عطا کرنا، اور جن کے بچے ہیں انہیں ہدایت دینا پروردگار۔ اے پروردگار جو ہم مانگ سکے اپنی رحمت سے وہ سب عطا کیجیے گا، جو ہم نہیں مانگ سکے ہم کم عقل ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، اے پروردگار وہ سب کچھ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب اپنی رحمت بنا کے عطا کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ اب آپ لوگوں نے سبق سنانا ہے یا اگلی دفعہ سنائیں گے؟ جس طرح آپ کہیں گے، ابھی ٹائم ہے 10-15 منٹ لگا لیں، ورنہ رہتے رہ جاتا ہے کام، ہے نا؟ اس کے بغیر تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا نا۔ ایک ایک آیت تو آپ پڑھیں نا پہلے، یا آپ 88 سے شروع کریں نا۔ سے بسپا تم بھی پڑھو گے؟ ایک ایک آیت تو پڑھو نا۔ 88 آیت آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ نکال لو سورۃ مائدہ 88۔ جی آپ شروع کریں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا حلف اٹھانا ہوتا ہے نا، عہد۔ أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ چلیں جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پڑھ رہی ہیں ایک آیت ان کو پڑھ رہی ہیں اونچی ذرا بھابھی۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الأمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ آپ دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل عمل الشیطان واجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ لعلکم تفلحون۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں دے توفیق۔ آپ پڑھیں مسز، آپ نہیں پڑھنی مسز چودھری؟ اچھا چلے آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بالکل صحیح، پڑھتے جائیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جی جزاک اللہ۔ جی اور کس نے پڑھنا ہے؟ نہیں
यहाँ तक पढ़ा ना आप? हाँ बस यहीं तक पढ़ा है. अब आप पैराग्राफ की सूरत में ना पूरी ट्रांसलेशन पढ़ें. या अय्युहल्लज़ीना ट्रांसलेशन पढ़ने लगी. ट्रांसलेशन कौन अच्छी पढ़ेगा? जो एक पैराग्राफ की सूरत में तर्जमा है ना, वो कौन पढ़ेगा अच्छा? पता है क्या, आप लोग यकीन करें इतना मज़ा आता है. अब मैं जब पढ़ती हूँ ना इसको इराब के साथ ना, आप कभी गौर करें कि इसका बहुत ही मज़ा आता है. आप करते हो ना, ये देखें जो इसका पूरा पैराग्राफ में आप खुद इसको इराब के साथ पढ़े ना. ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़द्तमुल अयमानु फ़कफ़ारतुहु इत्आमु इशराती मसाकीन मिन औसती मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानिकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून. इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दाअ फिल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वहज़रू व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन. लैसा अलल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअयमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनु व अमिलुस स्वालिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनु सुम्मत्तक़ौ व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन. आपको देखें, पता है क्या, आप जिन लोगों को अपनी किरात ठीक करनी है ना, वो खुद बैठ के इसको ना पूरा पैराग्राफ जो हमने पढ़ना होता है ना, उसको 1-2 दफ़ा पढ़ा करें. क्योंकि आप ना मद को 2 अलिफ जितना लंबा करना होता है. एक जो खड़ी ज़बर है उसको 1 अलिफ जितना लंबा करना होता है. मुशद्दद हरूफ को मिलाना होता है. ये इसका हुस्न है इस कुरान का. अगर हमने इससे तो मोहब्बत करनी है तो हमारी तजवीद भी ठीक होनी चाहिए, रमूज़ो औकाफ भी हमें पता होने चाहिए, और फिर हमें ये पढ़ना चाहिए. और जो जितने जज्बे और प्यार से पढ़ता है ना, यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन, उसको उसके अंदर उतनी ही अल्लाह ताला जज़ा देता है. तो अब दूसरों को सुनने वालों को भी यकीन करें, कुरान का मज़ा है कि जैसे आप पढ़ते हो ना, मैं तो कई दफ़ा सिर्फ किरात लगा के सुनती हूँ तो सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी किरात है कि आपको मज़ा आ जाए. अब आप इसका पैराग्राफ में कौन तर्जुमा पढ़ेगा? हाँ आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं गिरफ्त फरमाता तुम पर अल्लाह तुम्हारी लव कस्मों पर, लेकिन ज़रूर मुआफ़िज़ा करेगा तुमसे उन पर जो मजबूत कर चुके हो तुम अपनी कस्में. सो कफ़ारा है उसका खाना खिलाना 10 मोहताजों को, औसत दर्जे का खाना जो खिलाते हो तुम अपने घर वालों को, या कपड़े पहनाओ उनको या आज़ाद करो एक ग़ुलाम. फिर जिसको उसकी इस्तिताअत ना हो वो रोज़े रखे 3 दिन के. ये कफ़ारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कसम खा बैठो, और हिफाजत किया करो अपनी कस्मों की. इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हुक्म ताकि तुम शुक्रगुजार बनो. ए ईमान वालो, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पान से ये सब गंदे शैतानी काम हैं, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ. असल बात ये है कि चाहता है शैतान के डलवाए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ शराब से और जुए से, और रोके तुमको अल्लाह की याद से और नमाज से. तो क्या तुम बाज आने वाले हो इन चीज़ों से? और अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, और बचते रहो बुराइयों से. फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि दर हकीकत हमारे रसूल के ज़िम्मा तो सिर्फ अहकाम का पहुँचा देना है वाज़े तौर पे. नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और करने लगे नेक अमल कुछ गुनाह उस पर जो वो खा चुके हैं पहले, बशर्ते के बचे रहें वो आइंदा के लिए, और ईमान पर कायम रहें और अच्छे काम करें. फिर बचें हराम चीज़ों से और माने अहकाम इलाही को. फिर तकवा अख्तियार करें और अच्छे काम करें, और अल्लाह दोस्त रखता है अच्छे काम करने वालों को. बेशक. जज़ाकल्लाह. बहुत अच्छा आपने पढ़ा माशाल्लाह. अल्लाह ताला कबूल करे हमारी छोटी छोटी काविशें. इसमें नहीं है, फिर ये दूसरी होगी जल्दी, इसमें होगी. चलिए अब तो हमने मुश्किल अल्फाज करने हैं, तो आप निकाल लो, इसमें भी होगा. हम 88 से मुश्किल अल्फाज करेंगे और आज आसान ही है. आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा. ये देखो 89 तो आ गया है ना, ये 89 है, ये उसमें कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो आप इसमें 88 से आप शुरू करें. वाकुलू
खाओ, और खाओ। मिम्मा, इसमें से दो। किस में से? जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है। ये क्योंकि आप हलाल बता रहे हैं ना अल्लाह ताला कि हलाल को भी अपने पर हराम नहीं करना, वो तुमने खाना है। रज़ा का कुमुल्लाहु, हाँ रिस्क से ना, कुम है ज़मीर है किसकी? तुम लोगों को, यानी सबको जो अल्लाह ताला ने दिया है। तुमको अल्लाह ताला हलालन हलाल और तय्यबन, ये किसकी जमा है? तैयब की, बिल्कुल तैयब है ना, पाक और तय्यबन जमा आ गया ना, पाक। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लज़ी, वो जो अल्लज़ी जो है, अल्लज़ीना, ये इसमें मसूला होते हैं। अल्लज़ीना और अल्लज़ी अपने माँ बाद और कबल के लिए। अल्लज़ीना जमा का है, अल्लज़ी जो है वो सिंगुलर का है, और यहाँ पर वाहिद आया है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ी, जिस पर अंतुम, हाँ तुम, यानी अंतुम, तुम साथ उसके, बेही जो है ना वो साथ उसके। मोमिनून, ईमान लाने वाले। जो ईमान लाए हो। तो ला युआखिजुकुम, युआखिजु जो है वो किससे है लफ्ज़? मुआखज़ा, बिल्कुल। मुआखज़ा क्या होता है? आपकी पूछ गिछ, हाँ जांच, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। वो आपको ला युआखिजुकुमुल्लाहु नहीं करेगा बिल लग़वी। लग़व क्या होता है? तुम्हारी कसमों के। नहीं भाई, फजूल किस्म हाँ, की जो हमारी जो फजूल बातें या फजूल किस्म की जो गुफ्तगू ये अल्लाह ताला का हम मैंने कर रहे आपको होते हैं, बताया था, हाँ, उसमें। अल्लाह ताला का हिल्म है, अल्लाह ताला की बहुत नरमी है बंदे के लिए कि वो आपकी इसके ऊपर रिलैक्सेशन दे रहा है अल्लाह ताला, कि तुम्हारी उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी। बिल्लग़वी, फी क्या था? प्रेपोजिशन थी हरफे जार में। ईमानिकुम नहीं, ईमान जो है यमीन की जमा थी ना, ये मीम नून, मैंने आपको बताया था जो कस्में हैं उसके लिए यहाँ है ये लफ्ज़। जो तुम्हारी कस्में हैं ना, उन पे जो लग़व हैं उन पे अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा। लेकिन वलाकिन और लेकिन, और युआखिजुकुम, जरूर मुआखजा करेगा। तुम्हारा, कुम की ज़मीर इंसानों की तरफ ही, मतलब तुम्हारा जरूर अल्लाह ताला मुआखजा करेगा। बेमा साथ उसके अकत्तुमुल ईमाना, जो गिरा बांधी तुमने। हाँ, उकदा से है ना, उकदा तुम मिन निकाह, निकाह जो है वो गिरा है पक्की, तो उसी से है अकत्तमुल ईमान। पूरे ईमान के साथ जो तुमने खाई हैं उन पे अल्लाह ताला मुआखजा जरूर करेगा। अब तुम इजी ना हो जाओ हर चीज पे। हाँ, फकफ़ारतुहु, तो इसका कफारा है किसका? हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है? कसम का कसम की तरफ। एग्जैक्टली, आप लोगों को पता होना चाहिए ना साथ बात के। इतआमु, खाना, ताम कहते हैं ना, आप देखे तामो के आम लिखा होता है जब हम जाते हैं ना, वहाँ लिखा होता है तामो के आम। ये ताम अरबी से है, क्योंकि हमारी उर्दू बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना अरबी और पर्शियन के, तो उसके लफ्ज़ आते हैं। तो ताम खाना। अशराती, 10 मस्कीनों का। हाँ 10 मस्कीनों का। मस्कीन किसकी जमा है? मसाकीन जमा है और मस्कीन एक। हाँ, मिन जो है ये प्रपोजिशन है से। औसती, औसत दर्जे, एवरेज जो एक एस्टिमेट है ना, वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। माँ तुतइमूना, जो तुम खाते हो, जो तुम हाँ खाते हो ना, जो खिलाना है। तुतइमूना, तुमने खिलाना है। अहलीकुम, अपने घर वाले, अहल होता है आपके घर वाले, घर वाले। अपने कुम अपने, और किस्वा तो हम, या कपड़े हाँ किस्वा तुम, या उनको जो कपड़ा तुमने पहनाना है। और तहरीर और रकबा, हाँ बिल्कुल। फमल लम यजिद, और फिर जिसको हाँ यजिद का मतलब क्या होता है? पाना। फा तो मन, जो लम ना पाए, लम या नाफिया है, ना पाए, क्या ना पाए, ये सारा कुछ चीजें जो 3 पीछे आ गई है ना, यानी ना उसके पास खाने को है खिलाना है, ना उसके पास कपड़ा है पहनाने को एवरेज, ना फिर वो मस्किनों को, ना रकबा तहरीर रकबा कर सकता है, ना वो अपने गर्दन आज़ाद कर सकता है। फिर वो क्या करे? सलासा तो अय्याम, फसियामों का किसका जमा है? सियाम, माह सोम की, बिल्कुल शाबाश, ये सोम की जमा है। सोम कहते हैं ना, हाँ सियामु, हाँ सियामु सलासत अय्याम, सलासा 3, अय्याम यौम की जमा 3 दिन। जालिका क्या चीज?
یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا پیچھے، یہ اشارہ ہوتا ہے نا ظالے کا کہ پیچھے یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کفارہ ہے یہ اس کا رینسم سمجھ لو، یا اس کا دنڈ، یا ہاں ایکسکیویشن ہے اس کی. تو ایمانکم، یمین یہ میم نون تمہاری قسمیں، تمہاری قسموں کا، اذا حلف تم قسم کھاؤ. حلف اٹھانا ہوتا ہے نا پکا وعدہ، تو جب تم حلف اٹھا لو، قسم کھا لو، تو پھر وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی. كَذَلِكَ، اسی طرح یعنی یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے یسر دیا ہے، اسر سے بچنے کے لیے، مشکل سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بگننگ میں کہا ہے لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی دیتا ہے، مشکل نہیں دیتا. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آسانی دے رہا ہوں. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے بیان ہوتا ہے نا واضح، بیان ہدایات دیتا ہے تم کو، لکم آیات ہی، تمہارے لیے آیات. آیات ہوتا ہے نشانیاں، اور ایک پوری آیت کو بھی آیت کہتے ہیں. لعلکم تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لائے ہو، انما بے شک تم الخمر، شراب. اب میں نے خمر کا لفظ بڑی آپ کو واضح بتایا، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. وہ جو خمری جیوب ہننا، یہ بھی سورۃ نور میں بھی آئے گا. اور یہ جو بہت اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے بتایا نا، الخمر ما خمر العقل، عقل کو یہ شراب کے لیے سیدھے پہ ڈال. ہاں، اور یہ عقل جو ہے اس کو بند کر دیتی ہے شراب. اور اس کے بعد میسر، یہ سین رے، یہ میں نے بات بتایا تھا یسر سے ہے، کہ یہ جو آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے نا، آپ کو محنت تو کرنی نہیں پڑتی، آپ ایسے ہی تکے تیر سے لیتے ہو، تو وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. والانصاب، راستانے. نصب، نون سواد بیم، گاڑنا، فکس کرنا. کیا کرتے تھے؟ بت فکس کرتے تھے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے. والازلام، اور پاس سے ہاں یہ جو ہوتا ہے نا، ہاں یہ فال گیری وغیرہ اور اس طرح کے گندے کام. رے لام میم، اس کا وہ ہے روٹ، من عمل الشیطان، شیطان کی، ہاں گندگی ہے شیطان کی. فجتنبوہ ہو، تو بچو اس سے. ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ان گندگی سے رجسم، جو گندے کام ہے نا، رجسم من عملی، جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ راجع ہوتی ہے، رجوع کرتی ہے بیک سے، اپنے پچھلی بات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نون جیم نون بی، جنب میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا پہلو ہوتا ہے، جنب الشیطان، جنب اس سے کنی کترا کے نکل جاؤ. اور لعلکم، تاکہ تم اب تم یہ سارا اس لیے کرو گے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما بے شک یریدو، چاہتا ہے ہاں شیطان، شیطان این یو کیا، کہ ڈالے یہ واو کاف عین اس کا روٹ ورڈ تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وقع، ڈالنا، ڈال دے. بینکم، تمہارے درمیان العداوت، دشمنی. عداوت کا اپوزٹ کیا تھا؟ حب. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حب ہوتا ہے اللہ سے محبت کے لیے آپ کو شیطان کی دعوت لینی ہے، اس سے عداوت والبغضاء، اور بغض اور کینہ. کینہ کس کا مشہور ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ اونٹ کا کینہ مشہور ہے. اچھا. فی الخمری، فی جو ہے وہ حرف جار ہے جو پریپوزیشن ہے، ساتھ ملاتی ہے میں. خمر والمیسر، اور جوے میں، شراب اور جوا. وَيُصَدَّقُمْ، اور روکتا ہے تم کو ان سے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وَأَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے. فہل جو ہے یہ کیا ہے؟ بس کیا فہل من مذکر، یہ آتا ہے نا فہل، بہت دفعہ آتا ہے، یہ استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوسچن کیا گیا. اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں. فہل، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا کچھ میں بتا رہا ہوں پھر بھی باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. اور فہل انتم منتہون، کیا پس تم چیزوں سے رکنے ہاں والے. منتہون نحو یعنی باز آنا، کیا تم پھر بھی باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے ان باتوں سے. واطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور واطیع الرسول، واحذروا، ہاں واحذروا، حذر ڈرنا، بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ہاں پھر اگر فَإِن اس کے باوجود تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ہاں انما، بے شک بے شک اللہ
اللہ ہے پر, عین لام اللہ پر, یہ بھی پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن 16 17 ہے, آپ نے اگر سیکھنی ہو تو آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ پر, اللہ زینہ میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ اللہ زینہ وہ تمام, یہ پلورل فارم ہے, اور اللہ زی جو ہے سنگولر ہے اس کی. اللہ زینہ تو اس میں نہیں آ رہا. یہ اللہ زینہ لیسا اللہ زینہ آمنو, ہاں, وعامل الصالحات, اور عمل نیک کیے, جناحن, کوئی گناہ, جناحن جو ہے نا آپ کو یہ کافی دفعہ لفظ ملے گا. فیما, اس میں تائمو, ہاں, جب کھاؤ, جب تم کھا چکے. تائمو پلورل کا ہے, مذکر پلورل کا یہ ہے صیغہ. اذا جب, ما جو اتقو توبہ کی, ہاں پرہیزگاری کی. وآمنو اور ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل کیے نیک, ثم اتقوا پھر تقوی کیا, وآمنوا اور ایمان لائے, ثم اتقوا اور پھر تقوی کیا, واحسنوا, احسان کیا, ہاں احسن عمل کیے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین. محبت رکھتا ہے احسان ہاں یہ تھا نا حب اور ادابہ, یہ ورڈ اپوزٹ تھے. اور یہ اتنی دفعہ کیوں آیا, یہ کیا میں نے بات بتائی تھی, اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ کہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ صحابہ کرام نے تو ایک دم پھر ان کو گریجولی آرڈر دے کے اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی ان کی ٹریننگ نا, کہ کنفرم ہے اب چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن اب بھی سوسائٹی میں اگر لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ پھر پلٹے پھر آ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر, اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش دین و دنیا میں مقبول اور منظور کرے. تو اب ہم کچھ کھا پی لیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی غذا عطا کی, اللہ تعالیٰ ان دونوں میں بیلنس کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. تو سب کو السلام علیکم. انشاءاللہ ہم اگلے پھر ملیں گے. ہمارے پاپا سے بھی مل لو, ادھر آؤ. شاہان, ایمن, وہاں وہ وکاس بھی ہے, سب ہیں, تو سب السلام علیکم. ان کو سلام کر لیں اپنے پاپا کو, وہ خوش ہو جائے دیکھ کے اپنے بچوں کو. شاہان پاپا کو سلام کر لو. چلو سب کو السلام علیکم بھائی, سب کو السلام علیکم. انشاءاللہ ہم اگلے تھرسڈے کو پھر سب کے ساتھ حاضر ہوں گے, سب کا انشاءاللہ تعالیٰ. تب کے